अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान की खबरें और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें, दोनों तरफ इशू हैं, बहुत अहम चल रहे हैं। पाकिस्तान में वही चूहे बिल्ली का सियासी खेल है और महलाती साजिशें। आपको याद है, अगर कल भी आपने मेरा वीलॉग देखा हो और उससे पहले एक वीलॉग था, गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मैं कहता रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है हुकूमत के ख़िलाफ़ या अवाम के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़, उसे अब दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी और अदलिया जो है उसका किरदार अहम होगा। तो आपने देखा होगा कि वाकई अदलिया का किरदार आपने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते सो मोटो लिया और उसमें वो सारे जो तलब कर लिए सारे कि भाई ये कैसे आपने किया, FIA के हवाले से सारी। और आज भी आपको पता है कि वो 174 अफराद जो निकाले गए हैं, अचानक इन्होंने रातों रात निकाल दिए। और जो डायरेक्टर FIA DG FIA है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और उनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि भाई ये आपने जो निकाल दिए हैं नाम, कैसे निकाल दिया आपने, इतनी जल्दी आपने डाले हुए, उतनी जल्दी निकाल दिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो आपने नाम निकाले हैं या जो आपने उसमें तरमीम की है वो बैक डेट में कैसी की। आपको याद होगा कि मैंने ये बात कही थी कि डॉक्टर रिजवान साहब के ऊपर जो दबाव था वो यही था कि आपने बैक डेट के अंदर एंट्रियां करनी हैं और बैक डेट के अंदर जो हमारे पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और दूसरे जो केसेस हैं उनको ख़त्म करना है बैक डेट के अंदर, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बनानी है जिससे ये जाहिर हो कि सारा मामला इमरान खान की हुकूमत ने उनके ऊपर सियासी तौर पर किया था। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और आपको पता है ये तो बदमाशों का टोला है, वो शरीफ आदमी था, वो नहीं कर सका और बस फिर क्या हुआ आपको पता है, वो दुनिया से चले गया। इसके बाद अभी कल एक FIA के ऑफिसर का भी आपने बयान TV पे सुन लिया होगा। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है, अदलिया कोशिश कर रही है, जैसे मैंने कहा था कि आवाम के साथ जो ज्यादती हुई है ना, उसको इंशाल्लाह अदलिया जो है ना कोशिश करेगी। मैंने आपको कुछ सोच के कही थी बात, ऐसे नहीं कही, तो बार बार कही मैंने, ईरान TV भी कही, पाकिस्तान के चैनल्स पे भी कही और इससे आज भी कह रहा हूँ। और आज भी अगर आप देख लीजिए, आज नहीं हो रहा था ना मुकदमा उनके, जब वो लेकर गए इमरान खान हुकूमत के खिलाफ कि भाई हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, सब कुछ हुआ, तो वो तो उनकी FIR ही नहीं काट रहे थे पुलिस वाले। अदलिया ने क्या कहा, अदलिया ने ऑर्डर किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। तो ये सारी चीजें क्या जाहिर करती हैं, सारी चीजें ये जाहिर करती हैं कि जहां भी हुई गलती, जो भी हुई, जैसे हुई, लोगों को इस चीज का, इदारों को, अब इदारा एक नहीं होता, लोग सिर्फ फौज समझते हैं इदारों की। जब हम बात करते हैं लोग देखिए फौज नहीं होता इदारा, फौज भी है, अदलिया भी है और भी 1-2 इदारे होते हैं। तो एक मतलब एक सेटअप होता है ना एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो वो कोशिश कर रहे हैं इदारे के, खास तौर पे अदलिया के, जो लोगों के साथ ज्यादती हुई ना उसका जो है देखा जाए, उसको लोगों को रिलीफ दिया जाए और आइंदा ऐसा ना हो। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ चल रही है। दूसरी, अब आप ये देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त, इसी सूरत हाल को देखते हुए इमरान खान साहब ने दरखास्त दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम जो जा रहे हैं दोबारा अपना लेकर नया लॉन्ग मार्च या जो भी एजिटेशन, उसमें हमें ना रोका जाए, हमारे साथ वो ज्यादती न की जाए जो हुकूमत ने पहले की थी, हमें गारंटी दी जाए, क्योंकि हमें तो बहुत मारा पीटा और उन्होंने बड़ा जुल्म और ज्यादती की सारी दुनिया को, कल मैंने आपको बताया था। तो उस पस मंजर के अंदर पहले तो दरखास्त बहरहाल कुछ नुक्ता उक्ता लगा के वापस, लेकिन बहरहाल अब उसके पस मंजर में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 नुकाती जो है वो जो अपना सवालनामा जारी किया है और उसमें IG DIG ऑपरेशन और इंटेलिजेंस और सारे ISI और दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं सबको उनसे कुछ चीजें पूछी हैं। वो अब वो निकात आपको पता है TV में खबरों में आप सुन लेंगे, मैं निकात यहाँ नहीं पढ़ूंगा वरना वीडियो फिर लंबी हो जाती है। बहरहाल जो 7 सवालात हैं, उन सवालात में कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि ये हुकूमत के लोग यहाँ कब पहुंचे थे, वो वहां कब पहुंचे थे, ये किधर पहुंचे थे, वो किधर पहुंचे थे, और ये हुकूमत से भी किए गए हैं और साथ में इमरान खान साहब के हवाले से भी हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें हुकूमत ने जंग जीत ली, नहीं, ऐसा नहीं है, ये जंग किसी ने नहीं जीती। ये जो 7 सवाल जो दिए गए हैं और जो 10 दिन का टाइम दिया गया, इसको आप समझें, ये 10 दिन क्यों दिया गया। अगर आपने कल की मेरी वीलॉग पूरी देखी होगी तो मैंने कल अपने वीलॉग में कहा था कि इमरान खान साहब जो है या तो धरना जो अपना लेके जाएंगे लॉन्ग मार्च या सिविल नाफरमानी की तहरीर देंगे, वो 20 जून तक है। मैंने जून कहा था
20 جون کا تھا لفظ 20 جون، وہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں پتا تھا، اس بات کا بتایا گیا تھا کہ عدلیہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک طرف تو معاملات ریپیئر ہوں، ایک طرف ہم کوشش کریں جو صحیح فیصلے جو ہیں، جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، ہمارے فیصلے ہم دیں، اور دوسری طرف جو پس پردہ بات چیت چل رہی، جس کے بعد میں دیکھیے 2 ہفتے سے بات کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ دیکھ لیں مسلسل، میرے ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیں، میرے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے پھر بھی کہا تھا آپ کو کہ جو عمران خان گئے ہیں واپس ایسے نہیں چلے گئے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ اسلحے کی وجہ سے چلے گئے، کئی وجوہات تھی، اسلحے کی وجوہات بھی تھی، خون خراب بناؤ یہ بھی تھی، اور جو گارنٹی لی گئی تھی وہ بھی تھی، بہت سارے معاملات تھے۔ تو وہ جو معاملات جنہوں نے گارنٹی لی تھی، جو کچھ کیا تھا، وہ معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، شرائط ہیں، مطلب لاک ڈاؤن مطلب ٹوٹل وہ نہیں ہے، ڈیڈ لاک نہیں ہے، بات چیت چل رہی ہے ابھی۔ تو وہ بات چیت بھی کسی اپنے کیا کہتے ہیں نا کہ ایک نہج پہ پہنچ جائے، اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے، اس کے لیے بھی سپریم کورٹ نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے۔ یعنی 6 دن تو عمران خان نے کہا تھا، وہ غالباً کل ختم ہو گئے، تو ابھی تو ہڑا ہڑی کے اندر تو فوراً نہیں ہو سکتا نا۔ تو عمران خان صاحب بھی سوچ لیں، اور حکومت جس طریقے سے وہ سلطان راہی کی طرح وہ جو گنڈاسا لے کے جو پھر رہے رانا ثناء اللہ کہ میں تو یوں کر دوں گا، میں تو یوں، آپ نے دیکھا ان کے بیانات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، ان کے جو ہوسٹائل ایکشن ہے وہ تو ایکشن میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو عدالت یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بھئی ادھر سے کیا ہو رہا ہے، اور ادھر سے یہ عدالت دیکھ رہی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ عدالت بھی اس وقت پریشان ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تجزیہ نہیں، میں کچھ خبریں دے رہا ہوں جو کئی اہم جگہ سے ملی ہے، لیکن اپنے اس میں بتا رہا ہوں میں آپ کو الفاظ کے اندر، تاکہ کوئی سننے والا یہ نہ کہے کہ ہماری بات انہوں نے کھول دی ہے۔ عدلیہ اب یہ بھی پریشان ہے، عدلیہ یہ سوچ رہی ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جب ان کو کہا تھا تو انہوں نے ان کو چھوٹ دی، کس کو، گلو بٹوں اور ملا بٹوں کو چھوٹ دے کے انہوں نے ہنگامہ کروا دیا، اور ہنگامہ کرا کے ساری جو ملبہ ہے نا وہ عدلیہ پہ ڈالا کہ جناب ہم تو روک رہے تھے، یہ عدلیہ نے ان کو اجازت دی، اس لیے اتنے لوگ یہ ہنگامہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو عدلیہ کے ذہن میں یہ ایک چیز بھی ہے، اسی چیز کی وجہ سے دیکھتے ہوئے کہ بھئی عدلیہ پہ نہ آئے بات اور یہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر وہ جسٹس یحییٰ نے ایک اس کے اندر اختلافی نوٹ بھی دیا ہے جو آج کا 7 نامہ، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اس میں تو قصوروار عمران خان بھی، اور عمران خان صاحب نے بھی خلاف ورزی کی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس کو اگر جو سپریم کورٹ جس وقت جو کردار ادا کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے، منصفانہ ہے کہ وہ ٹائم دے رہی ہے عمران خان صاحب کو بھی کہ آپ سوچ لیں، سمجھ لیں۔ اس دوران عمران خان صاحب کو جو 7 سوال وہ دیں گے، ادھر سے یہ جواب دیں گے، اس وقت تک عمران خان کو بھی ٹائم مل جائے گا کہ جو پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے اس پہ وہ دیکھ لیں کہ آیا ان کی جو گارنٹیز ہیں انتخابات کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے، وہ ان کو پوری ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دیکھ لیں کہ جو واپس جانے کی بات ہو رہی ہے، میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ وہ واپس جانے کی بھی بات ہو رہی، گو کہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا اسمبلی میں، لیکن کیا اسمبلی میں جانے کے بعد اگر کوئی ایسی گارنٹیز مل جاتی ہے کہ جو عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی میں واپس چلے آئے، تمام ایشو کو دوبارہ ریورس کر کے اور پھر دوبارہ انتخابات کی طرف جایا جا سکتا ہے، کوئی اصلاحات وغیرہ جو عمران خان کی طرف۔ اصل مسئلہ تو ہمیں عام کھانے سے ہے نا، عام کھانے سے ہے کہ بھئی عام جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ ملے۔ آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ بھئی وہ مطلب پیڑ کے پیچھے سے آم کھانا ہے یا سامنے سے آم کھانا ہے، طریقہ تو نہیں دیکھنا، اصل مسئلہ تو آپ کے اہداف ہیں۔ اگر اہداف پورے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، میں نے اس لیے کل کہا تھا کہ 20 جون کا میں نے ٹائم دیا تھا کہ 20 جون کے بعد عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا، جب میں پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر جب یہ دباؤ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے ججز یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو سارا ملبہ ہمارے پر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اب اگر ہم دوبارہ کا ڈائریکٹ اگر ہم اجازت دے دیتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی یہاں پہ کوئی ماں بھارت ہو جائے اور سارے کا سارا ملبہ آ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر آ جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لوگوں کا جو جس طرح کے بیانات وہ دے رہی ہیں، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کہ حکومت عدلیہ کو ڈکٹیشن دے رہی ہے، تو عدلیہ بڑا پھونک پھونک کے چل رہی ہے۔ ایک بات یہ ہے ساری۔ اچھا، دوسرا ایک چیز تو یہ ہے کہ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فیصل صاحب یہ جو ہوا ہے، اپنا حکومت جو گئی ہے ترکی کے بارے میں دیکھیں، بتاؤں ترکی سے ان کو کچھ نہیں ملنا، ترکی سے ان کو کچھ نہیں ملنا، وہ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں وزیر خارجہ کے طور پر۔ ہاں، ایک بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتا دوں، بلاول بھٹو صاحب جب وزیر خارجہ بن کے جب ترکی گئے، وہاں پہ گئے، خیر امریکہ میں تو نہیں ہوا، لیکن امریکہ سے جب یہ ترکی کے دورے پہ آئے تو بڑی اچھی ایک بات جو ہے نا، یہ میں بتا رہا ہوں، بڑی اہم امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے خواہش ظاہر کی کہ والد صاحب سے کہا ہے کہ مجھے بس وزیر اعظم بنوا دیں ایک دفعہ پاکستان کا۔
کیونکہ جو انہوں نے وہاں پہ ترکی کے اندر جو تھوڑی بہت دیکھا نا کہ کس طریقے سے جناب عزت ہو رہی ہے پاکستان کی، امریکہ میں تو ہوتی نہیں، آپ کو پتا ہے امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے جتنی عزت ہے ہم لوگوں کی الحمدللہ ہمیں سب پتا ہے، اور تو اس میں تو میں بات ہی نہیں کرتا، چھوڑ دیں ساری کہانی کو۔ تو ترکی کے اندر بھی انہوں نے دیکھا بڑی آؤ بھگت وغیرہ، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ بات تو ہو رہی ہے باپ بیٹے کی، تو بڑے قریبی حلقے نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے ابو سے کہا ہوگا ابو جی بس کوشش کریں کہ ایک دفعہ پرائم منسٹر میں بن جاؤں، ایک دفعہ مجھے پرائم منسٹر بننا ہے، بڑا شوق ہے مجھے مطلب ترکی کا۔ تو وہ زرداری صاحب جو ہے نا کوشش کریں گے، انہوں نے کہا کہ بیٹے فکر نہیں کر، تجھے میں پرائم منسٹر بناؤں گا۔ دیکھیں وہ بات کی بات ہے بنتے کہ نہیں بنتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ترکی کے دورے میں وہ گئے ہیں، وہاں انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن جو جس طریقے کی انہوں نے بات چیت کی ٹھیک ہے اچھا ہے انہوں نے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ترکی دیکھے گا کیا ہے جس حکومت سے وہ بات کر رہے ہیں آیا وہ اتنی اسٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری ایک بات میں نے آج صبح کہا تھا، میں نے ٹویٹر بھی کہا تھا، ایک جگہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھیے یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو غلطی کی نا، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو وہاں پر کہا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم دیکھیں گے کہ ہم رشیا سے تیل لے سکتے ہیں۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بات بتائی تھی کہ روس بھی لے رہا ہے، ایون چین بھی لے رہا ہے، ایران بھی لے رہا ہے، ایران ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے، اب سنا ہے کہ افغانستان تک بھی پہنچانے کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو بھائی اگر آپ جب وہ سارے لوگ لے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے ریزن کیا دیا ہے کہ جناب وہ پابندی ہے روس کے اوپر امریکہ کی۔ بھائی آپ امریکہ سے کیوں ڈر رہے جا رہے ہیں؟ بھائی آپ آخرکار پابندی ہے، اگر اتنا پابندی لگ جاتی ہے آپ کو امریکہ کی پابندی کرنا ڈر ہے، تو کل تو امریکہ آپ کو کہہ دے گا کہ جناب آپ تو بالکل یہ ایسا کریں کہ جو آپ کا جو دفاعی پروگرام ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا لمیٹڈ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو پابندی لگا رہے ہیں، سینکشن لگا رہے ہیں۔ بھائی سینکشن سے تو وہ کیا کہتے ہیں ہنگری تو نہیں ڈرا، ہنگری آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپین یونین، میں نے بتایا اسی لیے یورپین یونین کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ نیٹو میں ممبر ہے اس کا، وہ اڑ گیا، ہنگری اڑ گیا، چیک ریپبلک اڑ گیا، ان کا نہیں جی ہم تو لیں گے، ان کا آپ نکالتے ہیں باہر نکال دیں ہمیں، ان کا ہمارے لیے عوام، ہماری ترقیات، ہمارے سارے معاملات، آپ یہ کیسا کر رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ ہمیں دیں اس قیمت کے اوپر، انہوں نے کہا نیٹو والوں سے، امریکہ کو کہا ٹھیک ہے جس اس کے اوپر ہمیں مل رہا ہے اس پہ آپ ہمیں دے دو، ٹھیک ہے ہم ابھی بائیکاٹ کرتے ہیں روس کا، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ تو آپ کو بھی یہ اسٹینڈ لے جائے، آپ نے پہلے بھی اسے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو اصل میں کوشش کریں گے، بات کر رہے ہیں، اگر اب پابندی نہ ہوئی تو ہم لیں گے۔ تو یہ تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا مطلب امریکہ سے اتنا خوف زدہ ہو رہے ہیں، تو ساری باتیں جو امریکہ کی اب تو آپ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ نے عمران کو ہٹایا، مسئلہ ہی سارا یہ تھا۔ اب جب ساری چیزیں کھل کے آ گئی ہیں تو آپ اتنا ڈر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں امریکہ کے اندر امریکن کانگریس کہہ رہی ہے، امریکن کانگریس کے کئی لوگوں نے کہا ہے بائیڈن کے اوپر ناراض ہوئے کہ تم نے کیا تماشا مچا رکھا ہے، یورپ کے ساتھ کوئی تمہاری بات نہیں سن رہا، کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، روس تو ہار مان نہیں رہا، روس تو آگے بڑھ رہا ہے، بند کرو یہ روس کا معاملہ، ہم روس سے نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ان کا ہم روس سے نہیں لڑ سکتے، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بیک چینل کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں روس کے ساتھ دوبارہ معاملہ درست کرنے کی، یا روس کے ساتھ معاملہ درست ہے، لیکن روس کو یہی وجہ ہے کہ جو ہے اس وقت روس نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم نے آج یوکرین کا تو مشن ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جائیں، ہم بحر اوقیانوس، شمالی بحر اوقیانوس جو ہے اس کے تمام جو ہے نا اس کو ہم وہ کریں گے، ڈی ملٹرائز کریں گے، مطلب ڈس آرم کریں گے، وہاں کے جو نیٹو شیٹو ہے سب کو ہٹائیں گے یہاں سے، اپنے ہمارے قریب کے جو ممالک ہیں۔ تو یہ تو ان کی تو بھوک وہاں سے نکل گئی، تو آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کے ساتھ ایک مضبوط ملک، ایک چائنا کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ، ابھرتی بھی سپر پاور ہے، رشیا آپ کے ساتھ ہے، آپ نے سارا کام کر لیا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہی تھی، جو مسلم لیگ نون والے نا سارے لوگ سنتے ہیں، خدا کے واسطے آپ مسلم لیگ یہ نواز شریف کے اوپر عاشق نہ ہو، نواز شریف کی جو مسلم لیگ اور یہ پیپلز پارٹی، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا آپ کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف جو ہیں جو سامراج ہے، امریکن سامراج، جو امریکی سامراج ہے، یہ ان کے یس باس ہیں، انہوں نے اپنے جو عمران خان کہتے ہیں نا اپنے اثاثے انہوں نے بچانے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ چھوٹا سا ملک آپ دیکھیں، ایران پابندی لگی ہے نا ایران کے اوپر، کیا کر لیا انہوں نے ایران کا؟ ایران ابھی بھی لے رہا ہے، اور روس سب تیل لینا شروع کرتے، پہنچنے شروع کیا ہے روس سے جو تیل ایران کو، سستا تیل۔ تو ہمارے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ نے دیکھنا پڑے گا، اور سارا معاملہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ عمران خان دیکھ رہے ہیں، اور صورتحال بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھئی اب کیا ہوگا، ہونا کچھ نہیں ہے، یہ حکومت کوشش کرے گی، ان کو ٹاسک ملا ہے، میں آپ کو جو ساری بات ہے، ان کو ٹاسک ملا ہے امریکہ کی طرف سے، ٹاسک یہ ملا ہے کہ عمران خان کو ہم نے ہٹا دیا، عمران خان کو دیوار سے لگاؤ۔ یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں، آج انہوں نے وہ قانون بنایا ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو جو ہے اینٹی فساد کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، وہ یہ جو آپ سے کہا نا کہ یہ رانا ثناء اللہ کا پورا پلان ہے کہ وہ عمران خان کو اور عمران خان کی جماعت کو پورا دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔
یہ اب کوشش ان کے اندر سے یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ فارورڈ بلاک بن جائے، مائنس عمران کی کوشش کر رہے ہیں، ہر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ کو سخت جو ہے تشویش کس سے ہے؟ عمران خان سے۔ جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جرنلز کے اندر، جرنل میں جیسے کہ وہ ان سے تھی حمیدول سے، اس طرح جنرل فیض حمید سے ان کو پریشانی ہے۔ اس پہ یاد آئی ایک بات آپ کو، میں بیچ میں بتاتا ہوں آپ کو، بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ فیصل صاحب وہ کون سی شخصیت تھی وہ جس نے یہ آرڈر کر دیا، وہ آرڈر کر دیا، اور سب لوگ، سارے لوگ آئیں بائیں شائیں مار رہے ہیں، کسی نے صحیح کھل کے نام نہیں لیا، بہت سارے لوگ بیچ پہ ناراض ہو رہے تھے، میں اشارتاً بتاتا بھی رہا ہوں آپ کو، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نام بتائیں، وہ کون سا شخص تھا جس کی وجہ نے آرڈر دیے، جس کی وجہ سے گاڑیاں پہنچی، جس نے یہ کیا، جس نے وہ کیا، جس کے سارے آرڈرز چل رہے تھے، جو عدلیہ کے ساتھ بھی رابطے میں تھا، جس نے گاڑیاں بھیجی۔ تو میں بتا دیتا ہوں نام، کسی نے نہیں بتایا، میں نے سب کے دیکھے، کسی نے نام نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں وہ کون سی شخصیت ہے۔ وہ وہی شخصیت ہے جس کے تقرر کو عمران خان نے ڈیلے کیا تھا، آپ سمجھ گئے؟ یہ وہی شخصیت ہے جس کے تقرر کو عمران خان نے ڈیلے کیا تھا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ مطلب کوئی اس کو عمران خان سے مطلب کو پرخاش تھی، بنیادی طور پر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارے جو ملٹری کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ایک سیاسی مداخلت کی ہے، اس لیے وہ ان کو ویسے پسند نہیں کرتے۔ یہ میں بڑی آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو دوسری بات یہ تھی کہ جس نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ اس معاملے میں ٹانگ اڑائیں، ان کی تقرری کو روکیں، اتنا لمبا لے کے جائیں، وہ بھی غلط مشورہ دیا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ مشیر جو ہوتا ہے نا یہی آدمی کو مروا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسرا، کراچی کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آج آگ لگ گئی، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جو کراچی میں آگ لگی ہے اور بلڈنگ کے اندر 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک وہ کنٹرول نہیں ہوئی، تو سندھ کی حکومت کا آپ حال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کی حکومت کا کیا حال ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، گاڈ فوربڈ، اگر اللہ نہ کرے اگر جنگ ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کوئی دشمن ملک کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اگر بمبارڈمنٹ کرتا اور آگ لگتی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ایک بلڈنگ کی آگ نہیں بجھا پا رہے ہیں، یہ سندھ کی حکومت کر کیا رہی ہے؟ آپ سمجھ گئے نا یہ بات؟ میں نے ابھی ایک منٹ پہلے ایک لفظ آپ سے کہا تھا سننے کے لیے۔ میرے ویلاگز جو ہے نا، میں بیسیکلی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے ویلاگ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے، کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، یہ جیالے اور یہ پیالے اور یہ شیر اور یہ ہاتھی، یہ کیا ہیں؟ 12 گھنٹے ہو گئے کراچی کی بلڈنگ میں آگ نہیں بجھا سکی حکومت، پیپلز پارٹی کی کب سے لے کر بیٹھی ہے۔ تو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر کہیں جنگ ہو جاتی تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں، کیپیبلٹی نہیں ہے کہ بلڈنگ کی آگ بجھا لیں۔ تو جنگ میں تو آپ پتہ 10 جگہ بمباری ہوتی ہے۔ سوچنے والی باتیں ہیں، ان سب چیزوں کو سوچیں اور سوچنے کے بعد فیصلہ کریں۔ بہرحال جو بھی ہو، معاملہ یہ ہے کہ جو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 20 جون کا ہے معاملہ، 20 جون تک عمران خان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ کھل کے میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ نے جو سوال نامہ دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو ٹائم دیا ہے، عمران خان صاحب سوچ لیں، 10 جون کو بجٹ پیش ہوگا۔ اور جو میں نے اسے کہا تھا، ابھی تک میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بجٹ کے بعد جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، لیکن اس بیچ میں اگر کوئی معاملہ بن جاتا ہے، اگر کوئی مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، عمران خان راضی ہو جاتے ہیں آنے پر، یا اور کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ بدلے۔ لیکن جس وقت میں ابھی تک آپ سے بات کر رہا ہوں تو پوزیشن یہ ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، کیونکہ حکومت ان سے چل نہیں رہی۔ میں نے آپ کو بات کہی تھی کل کہ جو سیاست، نظریاتی سیاست اور سسٹم کے درمیان جنگ جاری ہے، تو سسٹم کو گرے گا، سسٹم ناکام ہو گیا، سسٹم چل نہیں رہا، بالکل نہیں چل رہا، یعنی رک گیا، یعنی ہر چیز جام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بیرون ملک جو بھی حالات ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے۔ چین کے حوالے سے انہوں نے بڑی بات کی تھی، انہوں نے جا کے اپنا شہباز شریف نے باہر کہہ دیا کل ترکی کے اندر کہ جناب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، سابقہ حکومت نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کو، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، انہوں نے اپنی پوزیشن کو اچھا کرنے کی بات کی، لیکن ترکی کے اندر ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، غلط کیا۔ اور دوسری سب سے بات یہ کہ چین کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہا ہے کہ ہم چینی سرمایہ کاروں کو کہا ہے یہ بات کہ جناب وہ سابقہ حکومت نے نہیں کیا، آپ کے اوپر اتنی اٹینشن نہیں دی، لیکن ہم دیں گے۔ یہ سب دنیا جانتی ہے، امریکہ بھی جانتا ہے۔ امریکہ نے ان کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ نے شور بہت کرنا ہے، چین کا کہ چین ہمارا دوست ہے، چین ہمارا دوست ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن سی پیک کو بہت سلو رکھنا ہے۔ سی پیک کی جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، سی پیک کا جتنا پیسہ آ رہا ہے اس پہ اتنا نہیں لگانا، اور ایک ایک پیسے کا ہمیں حساب دینا ہے، آئی ایم ایف کو بتانا ہے، ہر چیز دینا ہے۔ تو یہ اس وقت جو حکومت آئی ہوئی نا، امپورٹڈ حکومت، یہ آئی ہے امریکہ کی غلام۔ نہ یہ چین کے ساتھ آپ کے تعلقات درست ہونے دے گی، نہ یہ روس کے ساتھ آپ کے تعلقات درست ہونے دے گی، یہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھائے گی۔ مہنگائی آپ دیکھیں کس قدر بڑھ چکی ہے،
کس طریقے سے لوگ تنخواہیں جو مل رہی ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے. جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, مجھے کئی لوگ پاکستان سے بتا رہے ہیں کہ فیصل صاحب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنے مکان نہیں ہے, مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے, اگر مکان کا کرایہ دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. تو یہ ساری صورتحال ہے. دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے لیے بہتری کی صورتحال پیدا کرے. لیکن عوام کے ساتھ بھی میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ متحد رہیں, اور جو آپ نے ایک سوچا ہے, جو کچھ بھی سوچا ہے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. لیکن خدا کے واسطے یہ جو چور ہیں, جو دو خاص طور پہ یہ خاندان ہے, اور یہ کچھ جو پولیٹیکل جو ایلیٹس جو پاکستان کو جس کو کہتے ہیں نا بدماشیہ, ان کا ہمیشہ چاہے وہ جیسے بھی انتخابات ہوں, الیکٹرانک ہوں, جیسے بھی انتخابات ہوں, جیسے بھی ہوں, چاہے 70 کی مردم شماری پہ ہوں, 72 کی مردم شماری پہ ہوں, نئی پہ ہوں, پرانی پہ ہوں, لیکن ایک چیز کا آپ تہیہ کر لیں. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں, اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے اگر بہتری چاہنی ہے تو یہ جن سیاستدانوں کو آپ آزما چکے ہیں نا 10-12, ان کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیں, اور ان کے جتنے نائبین ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں, تب تو آپ کا مستقبل سنبھلے گا. ورنہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. کل تک اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.